रब्बि लकल हम्द कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। सामीन व नाज़रीन, आज की इस मजलिस में हम सूरत अल-आराफ का बक़िया हिस्सा उसको पढ़ते हैं और उसमें जो अल्लाह की तालीमात हैं उसको जानने और ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाई आज की मजलिस में, जब हम सीख रहे हैं कि जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब तख्लीक किया गया तो एक मरहला ऐसा आया कि उनकी पुष्ट से, उनकी पीठ से उस पूरी नस्ल आदम को ज़ाहिर किया। और देखिए, ये बात जब भी हम पढ़ते हैं या इस तरह की कोई और बात, तो सबसे पहले अपने जहन में ये लाइए कि ये वो रब फरमा रहा है जो तमाम कायनातों का बादशाह और तख्लीक करने वाला है, और उसकी कुदरत कामिला में कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है। आइंदा सदियों तक जिन इंसानों ने पैदा होना था और उनकी इब्तदाई ज़ुर्रियत को और इंतहाई ज़ुर्रियत को यानी औलाद को किसी शक्ल में ज़ाहिर कर दिया जाए, उनकी अरवाह को इकट्ठा कर दिया जाए, ये अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं था। उन्हें ज़ाहिर किया गया, इकट्ठा किया गया, और फिर उनके सामने एक वादा उनसे लिया गया। उनके सामने ये बात कही कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू बला। तो उन तमाम अरवाह ने, यानी पूरी नस्ल आदम जो क़यामत तक दुनिया में आती रहेगी और इससे पहले गुज़र चुकी, उन सब ने ये कहा क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। और हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फिर ख़ास निज़ाम के मुताबिक उस इब्तदाई सबक को जो सबसे पहले नस्ल आदम को सिखाया गया था, एक ख़ास निज़ाम के मुताबिक उनके जहनों से ओझल कर दिया। लेकिन अंबिया का, किताबों का एक सिलसिला कायम कर दिया कि जो मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ कौमों के पास मुख्तलिफ़ मकामात पर आते रहे और उन्हें ये वाला सबक याद दिलाते रहे कि वो अल्लाह कि जिसने तुम्हें तख्लीक किया है उसी को अपना माबूद समझना और उसके सिवा किसी और की बंदगी न करना। और दर हकीकत ये तमाम अंबिया जो हैं वो सब के सब अल्लाह ताला के इसी पैगाम को ताज़ा करवाने के लिए और लोगों को याद दिलाने के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाते रहे। और हम भी इस बात को सीखते हैं और इकरार करते हैं कि अल्लाह तू ही हमारा रब है। इस वजह से अलस्त हमारे अदब की दुनिया में एक लफ्ज़ है जो दर हकीकत इस पूरी बात को और पूरी दास्तान को बयान कर देता है। अलस्तु बिरब्बिकुम, उस बात की तरफ इशारा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और बात बयान की कि बहुत सारे जो नाफरमान हैं, जब उनसे कहा जाता है कि तुम ये नाफरमानी क्यों करते हो, तो वो झट से ये कहते कि जनाब हमने तो अपने बाप दादा को भी यही काम करते हुए देखा है, तो हम भी वही कर रहे हैं। तो ये कोई जवाज़ नहीं है कि अगर किसी के माँ बाप कोई गलत काम कर रहे हों या उसके आबा व अजदाद में कोई गलत रवाज, कोई गलत रस्म चल पड़ी हो, तो लोग, आने वाले जो लोग हैं वो ये कहते रहें कि जनाब ये तो हमारे आबा व अजदाद का एक ऐसा तरीक़ा है जो हम नहीं छोड़ सकते। अगर वो गलत है तो उसे हर सूरत में छोड़ना चाहिए, और अगर वो सही है तो ठीक है, उसे इख्तियार किया जा सकता है। तो महज़ माँ बाप का हवाला देकर और ख़ानदानी रवाज का हवाला देकर किसी गलत रस्म को, किसी गलत बात को न इख्तियार किया जा सकता है और न उसे हलाल समझा जा सकता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और बात इरशाद फरमाई कि लोगों, हमने तुम्हें आँखें इसलिए दी हैं ताकि तुम देखो, कान सुनने के लिए, दिल गौर करने के लिए, और दर हकीकत समाअत, बसारत और दिल के अंदर जो क़ुव्वत है, ये सब के सब एक बुनियादी काम ही इंसान को अता करते हैं, और वो है सोचना, गौर व फ़िक्र करना और अपने आप को गफलत से दूर करना। तो अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं कि जिनकी आँखें हैं लेकिन वो देखते नहीं हैं, उनके कान हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं, उनके दिल हैं लेकिन वो गौर नहीं करते
یہ غافل ہیں، یہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ حقیقت میں دنیا میں جو شخص سوچتا نہیں ہے اور حق کی تلاش نہیں کرتا اور اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کرتا، یعنی دیکھنا، سننا، غور کرنا، سوچنا سمجھنا، وہ یہ کام نہیں کرتا، تو وہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر اس لیے ہے کہ جانوروں کو اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور انسان کو جس کام کے لیے تخلیق کیا گیا ہے انسان اس سے غافل ہو رہا ہے، اور غفلت در حقیقت کفر کی طرف لے کے جانے والا ایک طریقہ اور ایک راستہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی ہمیں تعلیم دی کہ تم اپنے اللہ کو پکارتے رہا کرو، کبھی ظاہر کھلے انداز میں، کبھی دل میں، کبھی خفیہ طور پر، جب بھی کبھی تمہیں کوئی موقع ملے تو اپنے اللہ کو فراموش مت کرنا، اس کے ناموں کو یاد کرو، اس کے احسانات کو یاد کرو، اس کے مختلف جو کام ہیں، تعلیمات ہیں، ان کو یاد کرو، تو تمہیں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الانفال کی طرف ہم رخ کرتے ہیں۔ سورۃ الانفال، انفال مال غنیمت کو کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا کہ رسول آپ سے یہ لوگ مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جب بھی اس طرح کی کوئی بات قرآن مجید میں بیان کی گئی تو در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے اور اپنے من سے کوئی بات بنا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی ایسا سوال کیا جائے کہ جس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ ہوا ہو تو آپ علیہ السلام انہیں انتظار کرنے کا کہا کرتے تھے، اور یہی در حقیقت زیبا ہے۔ آپ علیہ السلام کی اس صفت عالیہ کو، اس اچھی صفت کو ہم سب لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور خاص طور پر معلمین، اساتذہ، دانشور، لوگوں کو حق کی بات بتانے والے، کہ جب ان سے کوئی بات پوچھی جائے تو اگر تو علم ہے تو لوگوں کو بتا دی جائے، رہنمائی کر دی جائے، لیکن اگر علم نہیں ہے تو خواہ مخواہ الٹی سیدھی بات بیان کر کے یہ باور نہ کروایا جائے یا یہ احساس نہ دلایا جائے کہ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں۔ نہیں، بلکہ بات کو جاننا اور اس کی تصدیق کر لینا اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول کے جنہیں اللہ براہ راست علم عطا کر رہا ہے، اگر آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو یقیناً ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا ایک ذکر کیا اور اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے رکھا کہ جب غزوہ بدر کی بات آتی ہے تو پہلے بھی اور آئندہ بھی بعض مقامات پر اس کے اشارات ملتے ہیں کہ اہل ایمان میں سے ایک گروہ یہ چاہتا تھا کہ اس قافلے کو جو ہے وہ قابو کر لے کہ جس میں مال غنیمت بغیر کسی لڑائی کے انہیں مل جاتا، اور وہ جو لشکر آ رہا تھا اس سے وہ بچنا چاہ رہے تھے، لیکن سب ایسے نہیں تھے، کچھ لوگ اپنے دل میں ایسا خیال کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس سے زیادہ بہتر فیصلہ کر کے آپ کو ایک بڑی کامیابی دینا چاہتے تھے، اس لیے غزوہ بدر میں پھر دشمنوں کا مقابلہ ہوا اور اللہ رب العزت نے انہیں شکست فاش سے دوچار کیا اور اہل ایمان کو فتح و نصرت سے نوازا۔ پھر اللہ نے اسی صورت میں، اسی ضمن میں ایک تعلیم دی اور فرمایا کہ جب بھی تم میدان قتال میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اترو تو پھر ثابت قدم رہو، پھر پیٹھ مت پھیرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ میدان قتال اور میدان جہاد سے پیٹھ پھیر لینا ہے، تو پھر ثابت قدمی اختیار کرنا، مقابلہ کرنا اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک تعلیم یہ بھی دی گئی کہ دیکھو اصل قوتوں کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ اگر تم مومن ہو اور تم نے وہ بنیادی شرطیں پوری کر دیں کہ جس میں تیاری کرنا، اپنی قوت کو جمع کرنا اور پھر منصوبہ بندی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرنا اور نصرت مانگنا، جب ایسا کرتے ہو تو پھر جان لو کہ اصل قوت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر جب شروع ہونے والا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت اٹھا کر کفار کی طرف اچھال دی تھی کہ جسے اللہ کے فرشتوں نے ان کی آنکھوں میں ڈالا اور انہیں بالکل پریشان کر دیا۔ تو اس موقع کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا
کہ وما رمیت اذ رمیت، کہ اے نبی جب وہ ریت کی آپ نے مٹھی بھر کے پھینکی تھی تو وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی تھی، ولیکن اللہ رما، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ مراد کیا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ کی قوت کار فرما تھی۔ اصل قوت جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز۔ یہ تو بندوں کی آزمائش ہوتی ہے کہ جب وہ میدان قتال میں، میدان جہاد میں اللہ اپنے بندوں کو لے کے آتا ہے تو ان کے عزم، ان کی ہمت، ان کے ایمان کو وہ دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کی بنیاد پر ان کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دین اسلام کے بارے میں اور رسول اللہ کی تعلیمات کے بارے میں ایک انتہائی خوبصورت اور شاندار بات ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ ایمان والو اللہ کی بات کو مانو، رسول کی بات کو مانو، جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف پکارے کہ جو زندگی بخش ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ کاش کہ ہم لوگ اس پر غور کرتے کہ یہ دین جو اللہ کی طرف سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے، یہ محض ایک بوجھ نہیں ہے کہ جو ہم زندگی میں اختیار کر چکے ہیں یا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی بخش ہے، یعنی اس سے زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، توانائی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان میں رہتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کے دل کی تمام حالتیں اللہ کے علم میں بھی ہیں اور اللہ کے اختیار میں بھی ہیں، اس لیے اللہ کے اس دین کو اختیار کرو کہ جو زندگی بخشنے والا ہے۔ پھر کفار کی ایک عادت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو کفار ہیں، نافرمان لوگ، یہ خانہ کعبہ میں بھی جب عبادت کیا کرتے تھے تو ان کی عبادت کیا ہوتی تھی؟ وہ تالیاں پیٹتے تھے، وہ سیٹیاں بجاتے تھے، اور اس طریقے سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم قریب ہو گئے ہیں اپنے مالک کے اور اپنے معبود کے۔ دیکھیے، تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا یہ اس وقت بھی ان کی عادت اور ان کا کلچر تھا، اور آج بھی یہ والا کلچر جن افراد نے، جن جماعتوں، گروہوں نے اختیار کیا ہے، وہ ان کی تقلید ہی کر رہے ہیں۔ جب بھی ایمان والے خوش ہوتے ہیں تو انہیں الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ اکبر کہنا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے، اللہ کی تعریف بیان کر کے اپنی خوشی کا، اپنے جوش کا اظہار کرنا چاہیے۔ تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانا یہ تو در حقیقت ان کا کلچر ہے جو اللہ رسول کو نہیں مانا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان آیات میں مال غنیمت کے بارے میں باقاعدہ حکم تعلیم فرمایا کہ جب بھی مال غنیمت تمہیں میسر آئے تو اس کے 5 حصے کر لیا کرو، اور اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی دین اسلام کی ترویج، اور رسول اللہ اسے جس طرح تقسیم کرنا چاہیں اس طرح سے اس کی تقسیم ہوگی۔ اس میں قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو تقسیم کرنے کا حکم بھی ملتا ہے۔ اس اعتبار سے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کچھ تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ اسی صورت الانفال میں اللہ رب العزت نے پھر وہ پرانی بات جو کہ سابقہ آیات میں بھی بیان کی گئی اور اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ لوگوں آپس کے اختلافات میں مت پڑو، کیونکہ اختلافات سے قومیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں محبت پیدا کرے گا، تمہاری قوت میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیے، آج کی دنیا میں ہم بعض اوقات یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ رسول کی باتیں کرنے والے تو آپس میں الجھتے رہتے ہیں، جھگڑے کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ آج کی بات نہیں ہے، سابقہ امتوں میں بھی یہ ظلم اور زیادتی ہوتی رہی۔ شیطان تو ہر ایک کو شکار کرتا ہے، وہ عام افراد کو بھی شکار کرتا ہے اور علماء کو بھی شکار کرتا ہے۔ تھوڑے سے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات اختلافات کی راہیں تلاش کی جاتی ہیں، پھر ان کو بڑھایا جاتا ہے، پھر آپس کے اختلافات کو دشمنیوں میں، قتل و غارت گری اور فتنوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلایا اور فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو مت۔ فَتَفْشَلُوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناکام ہو جاؤ۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے اور
تم ثابت قدمی اختیار کرو۔ اور ثابت قدمی کب انسان کو میسر آتی ہے؟ جب وہ متحد ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں اتفاق پایا جاتا ہے، آپس میں دل الجھے ہوئے ہوں، مخالفتیں ہو رہی ہوں، الزام بازیاں چل رہی ہوں، سازشیں ہو رہی ہوں، تو پھر کیسے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ پھر اسی صورت میں سورۃ الانفال اس اعتبار سے جہاد اور قتال اور ہمت اور مقابلہ کرنے کے بارے میں بڑی واضح قسم کی تعلیمات دینے والی صورت ہے۔ اللہ نے اس میں وہ عظیم الشان اور مشہور ترین صورت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اے لوگو تم اپنی قوت کو اکٹھا کرو، جمع کرو، اور اس کے لیے اپنے اندر استطاعت پیدا کرو، تیاری کرو دشمنوں کے لیے، اپنی قوت کے ذریعے سے بھی اور گھوڑوں کو باندھنے کی صورت میں بھی، یعنی ہر وقت تیار رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تمہیں 3 فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ تم اس قوت اور تیاری کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ گے، اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرو گے، اور ایسے دشمنوں کو بھی تم خوف زدہ کر لو گے کہ جن کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو۔ ہماری دنیا میں روز اول سے یہ بات چل رہی ہے، اور جیسے جیسے قرب قیامت کا زمانہ قریب آ رہا ہے، یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہے منافقین کا گروہ اور منافقت، جو سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتے، لیکن وہ چھپ کر سازشیں کرتے ہیں، آپس میں مل کر ایسے گروہ بناتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کی قوت کمزور پڑ جائے۔ اس لیے یہ تیسرا جو طبقہ ہے، تمہاری تیاری کی وجہ سے اگر تم مضبوط ہو، توانا ہو، طاقت ہے تمہارے اندر، صلاحیت ہے، تو وہ گروہ اس کو دیکھ تو رہا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو پھر ان کا دل ڈرنے لگتا ہے، اور اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی۔ پھر فرمایا کہ ہاں، اگر تمہارا دشمن تم سے سلو کرنا چاہے تو سلو کر لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنگ اور جدال یہ تو نہیں چاہتا کہ دنیا میں لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ دنیا میں اللہ کی اور اس کے رسول کی، جو کائناتوں کا بادشاہ ہے، اس کی بات کو مانیں اور حق کی تلاش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کریں، جو بھی اچھا راستہ ہے اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے۔ ہاں، مقابلہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ خیر کی بات بتانا چاہتے ہوں اور کوئی قوت اس کے راستے میں حائل ہوتی ہے یا رکاوٹ بنتی ہے، تو تب کہیں جا کر قتال کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ لیکن تیاری کا حکم ہر صورت میں ہے، جنگ ہو رہی ہو یا نہ ہو رہی ہو، اپنا دفاع، اپنے ملک کا دفاع، امت کا دفاع، انسانوں کا دفاع کرنے کے لیے تیاری کرنا یہ لازم ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا اور ان کے ذریعے سے حقیقت میں تعلیم دی کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی ایمان والوں کو قتال پر آمادہ کرو اور انہیں ابھارو کہ وہ کمزور نہ پڑ جائیں، اور یہ جو کفار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، ان سے محبت کا اور دوستی کا تعلق نہ رکھو، کیونکہ وہ تو اللہ کے جو دشمن ہو گئے، جو رسول اللہ کے دشمن ہو گئے، وہ تمہارے ساتھی کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے تم اس بات کو اختیار نہ کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ جہاد کرتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں، تو در حقیقت یہ جہاد اور ہجرت کا جو راستہ ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، اور جو لوگ یہ اختیار نہیں کرتے تو اس کی بنیاد پر پھر فتنہ اور فساد پھیلتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی حکمت ہے، وہی زیادہ بہتر جانتا ہے، اور پھر اس وجہ سے جہاد کرنے والوں کو، اور جہاد کی صورت میں یا کسی ایسے علاقے میں کہ جہاں دشمن غالب آ چکا ہے اور وہاں جینے کی کوئی صورت نہیں بنتی، ہجرت اختیار کرنے کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پسند فرمایا، اور کہا کہ اگر تم نے جہاد اور ہجرت نہ کی الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم نے جہاد اور ہجرت کا راستہ اختیار نہ کیا تو جان لو کہ زمین پر ایک بڑا فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے، وہ ہجرت بھی کرتے ہیں، وہ جہاد بھی کرتے ہیں، ایسے جو لوگ ہیں در حقیقت وہی اللہ کو پسند ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو حق تمہیں عطا کیا گیا ہے، اس حق کو خود بھی اختیار کرو،
اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاؤ۔ ہاں، اگر کوئی قوت مزاحم ہو، یعنی تمہارے راستے میں رکاوٹ بنے، تو پھر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے پوری تیاری کرو، اور جہاد کے لیے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھو۔ اور اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو ہجرت کا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ در حقیقت ایمان والوں کو پسند کرتا ہے، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑی عزت والا رزق بھی ہے۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ اور دنیا میں کون مومن ہے کہ جو اللہ کی بخشش نہ چاہتا ہو اور عزت کی روزی نہ چاہتا ہو۔